बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। पंजाब प्रीमियर स्कूल के ऑफिशियल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल से प्रोग्राम क़याम रहमत के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। माह रमज़ानुल मुबारक अपनी बरकतों, सादतों, रहमतों और नेमतों के साथ हमारे दरमियान मौजूद है और आज हम 15 रमज़ानुल मुबारक की इफ्तारी करने के बाद इस रमज़ान ट्रांसमिशन में मौजूद हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, माह रमज़ानुल मुबारक आधा गुज़र चुका और आधा बाकी है। कोई पता नहीं चला किस तेज़ी के साथ ये वक्त गुज़र रहा है और जो वक्त बाकी बच गया है यकीनन इसने भी बहुत तेज़ी के साथ गुज़र जाना है। अच्छा मोमिन, अच्छा इंसान, अच्छा मुसलमान वही होता है जो वक्त की कदर जानता है। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान दो चीज़ों की कदर कभी नहीं करता, एक वक्त की कदर नहीं करता और एक वो सेहत की कदर नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जब वक्त होता है तो उसको वो फारिग औकात में सर्फ कर देता है और जब इम्तिहान का वक्त आता है, जब उसके पास वक्त नहीं होता तो उस वक्त वो सोचता है कि काश जो वक्त मेरे पास था उसका मैं बेहतर अंदाज में इस्तेमाल कर लेता। ऐसे ही जब सेहत होती है तो हम ज़ुबान पर अल्लाह की शुक्रगुजारी का जुमला भी नहीं लाते, लेकिन जब हम मुसीबत में मुब्तला होते हैं, बीमारी में मुब्तला होते हैं तो फिर कसरत के साथ हम अल्लाह को याद कर रहे होते हैं। जवानी की उम्र में हम लग़वियात में रहते हैं, फजूलियात में रहते हैं और बेरारवी के कामों में लज्जत और राहत महसूस कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही बुढ़ापा आ जाता है तो फिर हम रुख मसाजिद का कर लेते हैं, तस्बीह और तहलील की तरफ चल जाते हैं, इबादत करने लग जाते हैं। लेकिन असल इबादत और असल रियाजत, असल मुजाहदा वही है जो प्रॉपर वक्त पर कर लिया जाए। नमाज की बात भी की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्ना सलाता कानत अलल मोमिनीना किताबम मौकूता, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वक्त मुकर्रा पर नमाज को फ़र्ज़ किया है। पंजाबी में भी कहते हैं वेले दियाँ नमाज़ां ते कवेले दियाँ टकरां। अब ये जुमला क्यों बोला जाता है? उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे अंदर और हमारे दिलों में वक्त की कदर व कीमत को उजागर करना चाहता है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, 15 रमज़ानुल मुबारक की इस अहम रमज़ान ट्रांसमिशन में हम तज़किरा करने जा रहे हैं उन मीनार-ए नूर हस्तियों में से एक हस्ती का कि जिन्होंने ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उलूम-ए नबवी को सीखा, फैज़ान नबूवत को समेटा और फिर उसे पूरी कायनात के अंदर तकसीम कर दिया। 15 रमज़ानुल मुबारक विलादत बासआदत, लख्त जिगरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नूरे नज़रे मौला कायनात मौला अलीउल मुर्तज़ा, लख्त जिगर सैयदा कायनात हज़रत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा, मेरी मुराद हज़रत मौला हसन अलैहिस्सलाम व रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपकी मुबारक ज़ात वो है कि जिन्होंने ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद मुबारक में वक्त गुजारा, आपकी पुश्त मुबारक पर वक्त गुजारा, उंगली पकड़कर चले, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबीह थे। आपने उलूम-ए नबवी को सीखा, फैज़ नबूवत को समेटा और पूरी इंसानियत के लिए आपकी मुबारक ज़ात मीनार-ए नूर बन गई। आज की इस रमज़ान ट्रांसमिशन में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी विलादत बासादत कब हुई, आपके फ़ज़ाइल व मनाक़िब क्या बयान किए गए और आपकी ज़ात अक़दस में एक ख़ास वस्फ़ पाया जाता था सखावत का। वो सखावत के वाक़यात या सखावत के मनाज़िर उनकी ज़िंदगी में क्या थे और फिर आपकी पूरी ज़िंदगी को अगर हम सामने रखते हैं तो आज की नौजवान नस्ल के लिए क्या आपकी शख्सियत से पैगाम मिलता है। इन अहम सवालात के जवाबात जानने के लिए आज हमारे दरमियान स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ साइंस की बड़ी नामवर उस्ताद, पूरी स्कूल में अगर हम सबसे ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग का अगर जायज़ा लें तो यकीनन
ان اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا ہے جو ہمارے اسکول کے اندر مایہ ناز مقام رکھتی ہیں. ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں آج ہمارے ساتھ مس سائرہ. ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ مس، آپ نے وقت نکالا اپنے بچوں کے لیے اور اس اہم موضوع پر آج اظہار خیال کے لیے آپ تشریف لائی ہیں. جزاک اللہ. میں سلسلہ سوالات شروع کرنا چاہوں گا تاکہ ہماری نوجوان نسل جان سکے کہ یہ مبارک ہستی ان کا مقام و مرتبہ کیا تھا. تو سب سے پہلے آپ اپنے بچوں کو اس رمضان ٹرانسمیشن کے ذریعے یہ بتائیے کہ آپ کی ولادت باسعادت کیسے اور کب ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت حسن رضی اللہ عنہ جیسا کہ آپ تعارف کروا چکے ہیں کہ وہ کن کے صاحبزادے ہیں اور اس طرح سے ان کا فیملی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کیا ہے وہ اہل بیت سے ہیں. اور ان کی جو ولادت ہے 15 رمضان المبارک کو ہوئی 3 ہجری کی شب اور مدینہ منورہ میں ہوئی. مدینہ منورہ میں ہوئی. اور یہ ایسی شخصیت ہے کہ جب یہ دنیا میں آئے تو سب سے پہلے انہوں نے آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی. وہ اس طرح سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دائیں کان میں اذان دی اور بائیں کان میں جو ہے وہ تکبیر کہی. ٹھیک ہو گیا. اور اپنا لعاب دہن جی وہ بھی دیا اور اس کے ذریعے گھٹی دی اور یوں 3 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی اور 15 رمضان المبارک کو آپ کی ولادت باسعادت ہوئی. اور معزز ناظرین، یہ وہ ہستی ہیں، یہ وہ مبارک ذات ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد چونکہ کسی نے نبی اور رسول نہیں ہونا تھا تو آپ کی جو اولاد پاک ہے، آپ کے جو بیٹے ہیں، وہ بچپن میں ہی اللہ رب العزت نے اپنے پاس بلا لیے تھے. تو اب جب بلا لیے تھے تو لوگوں نے، کفار و مشرقین نے تانے دیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تانے دیے کہ جی ان کی تو نسل ہی آگے نہیں بڑھ رہی ہے، یہ تو نعوذ باللہ استغفر اللہ بے نسل ہیں. اس انداز میں مزے کا خیز باتیں آقا علیہ السلام کی طرف منسوب کی تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورہ اتار دی اور فرمایا انا اعطیناک الکوثر، کہ بے شک ہم نے آپ کو ہر چیز میں کثرت دے دی ہے. تو وہ جب یہ آیت اتری تو اس کے ساتھ ہی حضرت مولا حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہو گئی. اب آپ کی جو اولاد پاک ہے وہ ساری سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا اور آپ کے بیٹوں سے آگے چلی ہے. تو اگر میں یہ کہوں کہ انا اعطیناک الکوثر کی عملی تفسیر وہ حضرت امام حسن علیہ السلام ہے تو یہ بے جانا ہوگا، اور مفسرین نے اسی پر بہت زیادہ لکھا ہے. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے ذکر کیا کہ آپ کی ولادت باسعادت کب ہوئی اور رمضان المبارک کی کس تاریخ کو ہوئی. میں جاننا چاہوں گا کہ یہ جو مبارک ذات ہیں ان کے فضائل و مناقب کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جی سب سے پہلے میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گی کہ ان کا نام جو ہے وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی خود رکھا. مطلب ان کا آغاز ہی جب یہ دنیا میں آئے تو انہوں نے آواز بھی ان کی سنی، آغوش میں ان کی رہے، اور یہ سارے معاملات جو ہیں شروع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہی چلتے رہے، اور یہ وجہ کہ آج ان کا یہ فائدہ و مرتبہ ہے. اور اگر فضائل کی بات کرتے ہیں تو ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کو کہتے ہوئے کہ اے اللہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں اور تو بھی ان سے محبت رکھ، اور ایون کے لوگوں میں سے بھی جو ان سے محبت رکھتا ہے تو اس سے بھی محبت رکھ. مطلب انہوں نے جو اپنا تو کہا ہے لیکن انہوں نے لوگوں میں سے بھی کہا ہے کہ جو اس سے محبت رکھیں گے آپ ان سے بھی محبت. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرنے والا بن جاتا ہے، کیونکہ نبی پاک کی دعا کبھی رد تو نہیں ہو سکتی. جی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اہل بیت والوں میں سے اگر کوئی محبت کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو آخرت کے دن ان کو اجر جو ہے وہ بھی میں دلاؤں گا. یعنی قیامت والے دن اجر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عطا کریں گے. جی اور اسی طرح سے ہی ایک روایت میں آتا ہے کہ عید سے ایک دن پہلے جو ہے جیسے نیکسٹ ڈے عید تھی تو سب بچے جو تھے وہ عید کی تیاری میں مصروف تھے. تو حضرت حسن اور حسین جو ہیں انہوں نے بچوں کو دیکھا، ان کے دل میں آیا کہ بھائی ہم تو تیاریاں نہیں کر رہے ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے پہننے کو، نیا سوٹ نہیں ہے. تو انہوں نے جا کے اپنی والدہ ماجدہ سے کہا کہ ہمارے پاس تو نئے کپڑے نہیں ہیں، جبکہ سب بچے جو ہیں تیاریوں میں مصروف ہیں. تو ان کی والدہ نے ان کو دلاسا تو دے دیا، دین وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ بھائی ان کو میں نے کہہ تو دیا ہے، اب میرا مان جو ہے وہ آپ ہی نے رکھنا ہے. اور کچھ دیر بعد جو ہے دروازے پر دستک ہوتی ہے اور ایک آتے ہیں انسان، اور وہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں کہ آپ کون ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اہل بیت کا درزی ہوں اور میں ان کے لیے سوٹ لے کے آیا ہوں. اور وہ رکھ لیتی ہیں، اور نیکسٹ جب وہ پہنتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے حضرت فاطمہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کپڑے کہاں سے ہیں، تو وہ بتاتی ہیں کہ اس طرح سے ایک درزی آیا تھا اور وہ دے کے گیا ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ درزی نہیں تھا، حضرت جبریل امین تھے اور ان کے دونوں سوٹ جنت سے ہیں. واہ 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 واہ، بہت خوبصورت بہت خوبصورت. یہ ان کے فضائل ہیں.
جی میں آپ نے بات کی ذکر کیا کہ کپڑے ان کے جنت سے آتے تھے، آپ نے اس سے قبل نام کا ذکر کیا، تو اگر پوری عرب کی تاریخ دیکھی جائے تو عرب کی تاریخ میں کبھی بھی کسی کا نام نہ حسن رکھا گیا تھا اور نہ حسین رکھا گیا تھا. تو یہ جو حسن اور حسین نام ہے یہ اللہ رب العزت نے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام یہ بھی پوری عرب کی تاریخ میں آقا علیہ السلام سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا تھا. تو اللہ رب العزت نے یہ نام مختلف پردوں میں چھپا رکھے تھے. جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ رب العزت نے اپنے حمد کے پردے میں چھپایا ہوا تھا، تو حمد کے پردے میں سے نکال کر یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر اتارا اور آسمان پر آپ کا نام احمد رکھا. ایسے ہی اللہ رب العزت نے اپنے حسن کے پردے میں امام حسن کا نام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا نام چھپا رکھا تھا، اور جب زمین پر اترے تو پھر یہ انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ نام اترے. آپ نے فضائل و مناقب کی بات کی تو میں اس میں آپ کی اجازت سے ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ وہی مبارک ہستیاں ہیں جن کے بارے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اسی طریقے سے اب آپ دیکھیے کہ ان کا مقام اور مرتبہ اور ان کے فضائل و مناقب تو اس قدر وسیع ہیں کہ جنت میں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جب دوزخی لوگ دوزخ میں چلے جائیں گے تو جنت کو اللہ رب العزت بڑا خوبصورت انداز میں سجا دے گا. تو سجانے کے بعد نا جنت اللہ سے سوال کرے گی کہ باری تعالیٰ تو جب مجھے سجانے لگا تھا تو تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے جنت میں 2 خوبصورت ستون دے گا، تو وہ ستون کہاں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ ستون میں نے تجھے حسن اور حسین علیہ السلام کی صورت میں دے دیے. آپ نے بہت زبردست انداز میں رحمت الرسول بھی کہا جاتا ہے کہ رسول خدا کے پھول ہیں، اور ایون کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بھی کہا ہے کہ ایک میری دایاں آنکھ ہے اور ایک میری بایاں آنکھ ہے، اور جس طرح آپ اپنی دونوں آنکھوں میں فرق نہیں کر سکتے ہیں اسی طرح میں ان دونوں میں بھی فرق نہیں کر سکتا. اور ایون ایک دفعہ کسی نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب کوئی جہاد وغیرہ پہ بھیجنا ہوتا ہے تو آپ حضرت علی کو بھیجتے ہیں جبکہ پیار تو آپ کا ان دونوں سے بھی ہے، تو آپ ان کو کیوں نہیں بھیجتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ دونوں میری آنکھیں ہیں تو حضرت علی میرا ہاتھ ہے، اور آنکھوں کو بچانے کے لیے ہاتھ کو ہی آگے کیا جاتا ہے. واہ 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 واہ. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی آنکھیں قرار دیا، اور واہ واہ خوبصورت. اور سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیا. آپ نے فضائل کا ذکر بہت خوبصورت انداز میں کیا. میں چاہوں گا کہ کچھ واقعات، چونکہ آپ کی سخاوت پورے عرب میں بڑی مشہور تھی، اور یہ کہنا کہ جی آپ کے پاس موجود کچھ نہ تھا، بے یار و مددگار تھے، وہ بڑی غربت کی زندگی تھی، تو ایسا نہیں. آپ کے پاس سخاوت، کوئی آ جاتا تو آپ اس کے ساتھ کس طریقے سے ٹریٹ کرتے، اور سخاوت کا عالم کیا تھا؟ کچھ واقعات ضرور بچوں کے ساتھ شیئر کیجیے. جی ایک واقعہ ہے جو بچوں کے لیے بہت زیادہ جو ہے آسان لفظوں میں بتانا چاہوں گی. جی 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 جی. کہ ایک دفعہ دونوں بھائی حضرت حسن اور حضرت حسین حج کی گھاٹ سے جو ہے وہ جا رہے تھے مکہ حج کرنے کے لیے، تو وہ زیادہ تر پیدل ہی جایا کرتے تھے. اس کی بے وجہ کسی نے ان سے دریافت کی کہ آپ پیدل کیوں جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جس عظیم ہستی کے گھر جا رہا ہوتا ہوں مجھے مناسب نہیں لگتا کہ میں کسی چیز پر سوار ہو کر ان کی طرف جاؤں. تو وہ جو ہے دونوں حج کی طرف جا رہے تھے پیدل. تو حضرت حسن کو جو ہے راستے میں بھوک لگی، ظاہر سی بات ہے وہ پیدل چل رہے تھے، ان کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا. تو انہوں نے پھر حضرت حسین سے کہا کہ اگر کچھ ایسا ہو جائے کہ ہمیں یہاں پہ کچھ کھانے کے لیے مل جائے. تو دونوں نے جب ارد گرد نظر دوڑائی تو ان کو ایک خیمہ نظر آیا، اور وہ وہاں پہ گئے ہیں. وہاں جا کے انہوں نے دستک دیتے ہیں، بلاتے ہیں کسی کو، تو ایک بوڑھی اماں باہر آتی ہیں، اور وہ بوڑھی اماں آگے ان سے پوچھتی ہیں. بوڑھی اماں جب ان کو دیکھتی ہیں تو وہ امپریس تو بہت زیادہ ہوتی ہیں ان کو دیکھ کے، حالانکہ ابھی ان سے کوئی بات چیتیں کچھ بھی نہیں تھا. تو جب وہ پوچھتی ہیں کہ آپ کس لیے آئے ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم جو ہیں مسافر ہیں اور ہمیں بھوک لگی ہے، تو اگر آپ ہمیں کچھ کھانے کے لیے دے دیں. تو اسی ٹائم پہ بوڑھی اماں جو ہیں وہ آسمان کی طرف دیکھتی ہیں اور تاروں کو تار رونا شروع کر دیتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ اگر آپ نے مجھے اتنا غریب نہ بنایا ہوتا تو آج میں ان کو کچھ کھانے کے لیے دے دیتی، جبکہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا. انہوں نے ڈائریکٹلی سے ان سے کہہ دیا کہ میرے پاس کچھ ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو کچھ دے دوں. تو اس پر پھر حضرت حسن کو یہ بھی مناسب نہیں لگا کہ بوڑھی اماں جو ہیں اداس ہو رہی ہیں. تو انہوں نے پھر کہا کہ آپ ایسا کریں ہمیں نا پانی کا ایک پیالہ دے دیں. تو پھر وہ بوڑھی اماں بھی جو ہے اس سے بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ اگر آپ رکتے ہیں تو میں پانی کے پیالے کی جگہ پہ دودھ کا پیالہ لے آتی ہوں. تو پھر وہ لے کے آتی ہیں، دونوں بھائی آدھا آدھا پی لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ چلے جاتے ہیں.
اور پھر بوڑھی اماں جو ہے ان کو پیچھے سے آواز دے کے پوچھتی ہیں کہ بھائی آپ ہیں کون، آپ نے اپنا تعارف نہیں کروایا. تو پھر وہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ کا میرے سے کبھی ملنے کو دل کرے تو آپ مدینہ کی گلیوں میں آ جائیے گا اور وہاں آ کے آپ محمد کا نام لیجیے گا تو آپ کو ہمارا جو ہے وہ ایڈریس پتہ چل جائے گا. اور پھر اس طرح وہ ایک دفعہ کہ بوڑھی اماں کا وہاں سے گزر ہوا وہ جانا گئی وہاں پہ تو حضرت حسن نے جو ہے ان کو پہچان لیا، جبکہ بوڑھی اماں نے ان کو نہیں پہچانا تھا کیونکہ وہ مزید بوڑھی ہو گئی تھی، ظاہر سی بات ہے انہوں نے اتنا غور و فکر نہیں کیا. تو حضرت حسن جو ہے انہیں اپنے گھر لے کے انہوں نے جا کے کافی زیادہ ان کی خدمت کی اور ان کو 1000 بکریاں دی، 1000 بکریاں دی اور 1000 درہم دیے، 3000 درہم 3000 درہم دیے. واہ واہ واہ. اور 1000 جو ہے وہ بکریاں دی. 1000 بکریاں اور 3000 درہم صرف ایک دودھ کے پیالے کے بدلے میں. واہ واہ واہ. اور بوڑھی اماں جو ہیں وہ تب بھی بہت حیران ہوتی ہیں، پھر ان سے پوچھتی ہیں کہ بھائی آپ ہے کون ہیں. پھر وہ بتاتے ہیں کہ آپ تو بھول گئی ہیں لیکن مجھے یاد ہے میں نے آپ سے آدھا جو ہے وہ پیالہ پیا تھا دودھ کا. واہ واہ واہ. اور دین پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں تو حسن ہوں، باقی کا آدھا پیالہ بھی کسی نے پیا تھا، اس کا حساب ابھی باقی ہے. واہ واہ. تو وہ پھر بوڑھی اماں کو حضرت حسین کے پاس لے جاتے ہیں اور پھر حضرت حسین بھی ان کو دیتے ہیں 1000 بکریاں اور 3000 درہم اور پھر ان کو دے کے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پہلے میرے پاس آتی تو میں آپ کو اس سے زیادہ دیتا. لیکن یہ تھا کہ آپ پہلے میرے بڑے بھائی کے پاس گئی ہیں اور مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میں ان سے زیادہ آپ کو دوں. واہ 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 واہ. تو اس سے یہ بہت سارے پہلو سمجھ میں آ گئے. اور وہ بوڑھی اماں جو خالی ہاتھ آئی تھی وہ 2000 بکریاں اور 6000 درہم کے ساتھ جو ہے وہ واپس گئیں. جی واہ واہ واہ. اور وہ پھر مدینہ کی گلیوں میں سے جاتے ہوئے یہ کہہ رہی تھی کہ بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ، تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ. واہ واہ واہ. بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ، تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات وہ ذات ہے کہ بخاری و مسلم کے حدیث پاک ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ظہر کی نماز کے بعد میں آرام کر رہا تھا، آرام کرتے ہوئے خواب میں نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے خزانوں کی ساری چابیاں میرے ہاتھ میں تھما دی اور واللہ یؤتی وانا قاسم. اب اللہ مجھے دیتا ہے اور میں کائنات میں تقسیم کرتا ہوں. یقیناً یہ اسی گھرانے کے توسل سے پورا زمانہ کھا پی رہا ہے اور زندگی کے ایام کو گزار رہا ہے. میں آج کی اس رمضان ٹرانسمیشن کے آخری حصے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی جو مبارک ذات ہے ڈیفینیٹلی پاکیزگی کا پیکر بھی تھی، طہارت کا پیکر بھی تھی، سجدوں کا پیکر بھی تھی، وہ سخاوت کا پیکر بھی تھی، عدل و انصاف کا پیکر بھی تھی. الغرض کائنات کے اندر جتنے محاسن اخلاق پائے جاتے ہیں سارے کے سارے اسی در سے ہی نکلے اور کائنات کے اندر موجود ہیں. تو ان کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نوجوان نسل کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں سر، سب سے پہلا پیغام تو ان کو یہیں سے مل جاتا ہے کہ نام جو رکھنے کا سلسلہ آج کل ہمارے یہاں چلتا ہے معاشرے میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ماڈرن سے ماڈرن نام ہونا چاہیے، جبکہ وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس کا مطلب کیا ہے اور یہ اگر ہم کسی ہستی سے ریلیٹڈ، مطلب جیسے اب حضرت امام حسن ہے، اگر ہم ان کا نام لیں گے تو آخرت کے دن جب ان کا نام پکارا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے جو ان کے پیرنٹس ہوں گے ان کو بھی فخر محسوس ہوگا. اور وجہ یہی ہے کہ آپ نام اچھا رکھیں گے اور نام کا شخصیت پہ بھی بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. تو مطلب یہ کہ ہمیں پہلے نمبر پر بچوں کے نام ان کے ناموں پر رکھیں. طبیعت کہ آپ ان کو چھوڑ دیتے ہیں جی ابھی یہ چھوٹے ہیں، اس طرح آپ یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کے 7 سے 8 سال ہی ان کو اپنی آغوش میں رکھا اور اس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے ان میں بہت زیادہ جو ہے وہ اچھی چیزوں کو سیکھنے کو ملی ہوں گی ان سے. تو یہ نہیں ہوتا کہ ایک بچہ چھوٹا ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں اس کے حال پہ ہی اور دین جب وہ خراب ہو جائے پھر آپ کہیں گے یہ ہاتھ میں نہیں آ رہا. جیسے ہمارے ہاں مساجد میں ہوتا ہے، چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں جی کہ آپ نے مسجد میں نہیں آنا، آپ انہوں نے پچھلیاں صفحہ نکال دو، پنجابی میں کہا انہوں نے پچھلیاں صفحہ نکال دو. حالانکہ یہ انتہائی بیڈ رویہ ہے اور ہماری مساجد میں تو ہمیشہ کنڈیم کرتا ہوں اور ان بابوں کو کہتا ہوں کہ آپ پیچھے چلے جائیں، ان بچوں کو آپ میرے ساتھ نہ سامنے کھڑا کر دیں. اور وہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے دائیں بائیں اکثر بچے ہی ہوتے ہیں. تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس، اب آپ دیکھیں جمعے کو عربی خطبہ ہوتا ہے مساجد میں، اس خطبے کے درمیان امام بیٹھتا ہے. اب اس بیٹھنے کی کوئی اور وجہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آقا علیہ السلام ایک دفعہ خطبہ دے رہے تھے اور سامنے سے حسنین کریمین آ گئے تھے اور آقا علیہ السلام نے خطبہ دیتے ہوئے آقا علیہ السلام بیٹھ گئے اور ان بچوں کو ایک طرف بٹھا لیا اور ایک کو ایک طرف بٹھا لیا. اب نماز آپ دیکھیں، ہم کہتے ہیں جی بچے ہیں یہ شور کریں گے، تو بھئی بچے کیا حکمت و دانش کی بات کریں گے؟ بچے شور ہی کریں گے، بچوں نے شور ہی کرنا ہے. لیکن آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے اپنی نماز ٹھیک کرنی ہے. بچوں کے شور کی وجہ سے اپنی نماز، ان کو بچوں کو آپ نے ڈسکریج نہیں کیا. جب آپ بچوں کو ڈانٹ دیں گے،
آپ پورے عالم عرب میں چلے جائیں، عالم عرب میں آپ ٹرکی چلے جائیں، آپ ایجپٹ چلے جائیں، سیریا چلے جائیں، عراق، ایران، تمام ممالک میں وہاں پر پلے گراؤنڈز تک مساجد کے اندر بنے ہوئے ہیں تاکہ بچے وہاں کرکٹ کھیلیں، وہاں ہاکی کھیلیں، وہاں پر بیڈمنٹن کھیلیں، وہاں ساتھ پلے گراؤنڈ ہے، ساتھ مسجد دیکھیں گے تو وہیں پر ہی نماز کی طرف خود بخود چلے جائیں گے. تو ان کی اٹریکشن کا سبب امام بچوں کے ساتھ مسجد کے اندر کھیل رہا ہوتا ہے. ترکی میں امام بچوں کے ساتھ مسجد کے اندر کھیل رہا ہوتا ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے لیے کوئی ترکی کے امام رول ماڈل ہے، ہمارے لیے رول ماڈل آقا علیہ السلام کی. اور یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام اگر بچوں کو الاؤ نہ ہوتا آگے آنا اور بچوں کو الاؤ نہ ہوتا تو کبھی بھی حضرت امام حسین علیہ السلام آقا علیہ السلام کی پشت مبارک پر نہ سوار ہوتے. وہ سوار ہوئے تو آقا علیہ السلام نے اپنا سجدہ تو اب دیکھیں بچوں کو اسی سے یہ بات پتہ چلی کہ ہمیشہ اس معاملے میں ڈسکریج نہیں بلکہ انکریج کرنا چاہیے. بہت اچھی بات کی آپ نے. جی آگے بتائیے. جی اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ بچوں کو بچپن ہی سے جو ہے وہ اچھی تعلیم و تربیت دیں گے تو ظاہر سی بات ہے بچہ جو ہے وہ تلاش کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میری طرف کون توجہ کر رہا ہے، اور جب گھر سے اسے نہیں ملتی تو وہ لینے کے لیے باہر جاتا ہے. اگر اسے گھر میں وہ توجہ دی جائے تو اس کو اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا کہ وہ باہر جائے. بالکل. اور پہلے اسی طرح ہی ہوتا تھا. جی بالکل. اور یہ سارا کام جتنا بھی ہوا یہ والدین کی توجہ ہی سے ہوا. اگر وہ توجہ نہ دیتے تو کبھی بھی یہ حالات نہ پیدا ہو سکتے. بچوں کو بیٹھ کے گھر بٹھایا جاتا ہے، بیٹھو بیٹھو، لیکن ان کو یہ ہوتا ہے ہم باہر جائیں، ہم ادھر ادھر جائیں، اس لیے کہ ان کو لگتا ہے کہ ہمیں باہر والے جو ہے ہمیں توجہ دیتے، چاہے ان کو غلط کام سے مل رہی ہو وہ تو بچے ہیں، ان کو کیا پتا، ان کے پاس توجہ سے غرض ہے، ان کی نیچر میں یہ موجود ہے کہ اس کو توجہ ملنی چاہیے. تو آپ کا پہلا یہ کہ نام رکھا جائے، دوسرا یہ کہ ان کی تربیت پر بچپن ہی سے زور دیا جائے. جی اور کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ صاف ظاہر آپ کی عبادت تھی، ریاضت تھی، مجاہدہ تھا، آپ کی سخاوت تھی، اور یہ دیکھیے اس کے پیچھے پیرنٹس کا رول تھا. سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ساری رات ایک ہی سجدے میں گزار دیتی. تو جب ماں کا یہ کردار ہو تو پھر ڈیفینیٹلی اولاد پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو یہی وجہ نا، دیکھیں انہوں نے نئے کپڑے مانگے ہیں تو انہوں نے ان کو دلاسا دیا، ان کو کچھ برا بلا نہیں کہا. لیکن آج کل کے بچے اگر جاتے ہیں تو ماں ان کو کہیں گے جاؤ بھائی میں کہاں سے لاؤں یا جو بھی ہے. ہاں بالکل، ان کو ڈسکریج کیا جاتا ہے، ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی. اور یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی بات کا مان رکھا. بہت خوبصورت. معزز ناظرین، آج کی ہماری اس رمضان ٹرانسمیشن میں حضرت امام حسن علیہ السلام کی حیات طیبہ کا ذکر ہو رہا تھا، آپ کے فضائل و مناقب کو بیان کیا جا رہا تھا. ہمارے ساتھ موجود تھیں مس سائرہ، جو بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنے خیالات کا اس اہم موضوع پر اظہار کر رہی تھیں. یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک وقفے کا. وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سر علی حسین، جن سے ہم نعت رسول مقبول، بلکہ ہم کوشش کریں گے کہ ان سے منقبت سن سکیں. اور سننے کے بعد پھر یہ رمضان ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچے گی. وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ہمارے ساتھ آج کی رمضان ٹرانسمیشن میں ہمیشہ کی طرح جوائن کیا ہے سر علی حسین نے، جو یقیناً آپ سب کی بہت ہی جانی پہچانی شخصیت بھی ہیں اور آپ کی ہر دل عزیز آواز بھی ہیں، جو ہمیں اس رمضان ٹرانسمیشن میں پہلی رمضان ٹرانسمیشن سے لے کر آج کے دن اور اختتام تک ہمارے ساتھ ہوں گے. اور ہدیہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جاری رہے گا. آج کی رمضان ٹرانسمیشن میں ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر، آپ نے آج پھر ایک مرتبہ وقت نکالا. آج کی اس رمضان ٹرانسمیشن میں تذکرہ ہوا حضرت مولا حسن علیہ السلام کا، تو کیا کوئی منقبت سنائیں گے یا نعت؟ یہ آپ پر ہے، آپ جو بھی سنانا چاہیں. بسم اللہ. سخا ان کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے. واہ 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 سر واہ، ماشاء اللہ.
سخا ان کی وراثت ہے، واہ 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 واہ، عطائیں کی وراثت ہے، کیونکہ علی کے ہیں یہ گھر واہ 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 والے، واہ 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 واہ، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفائیں کی وراثت ہے، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفائیں کی وراثت ہے، بہت خوبصورت، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، وہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے، واہ واہ واہ، وہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے، کیوں؟ کرم ان کی وراثت ہے، واہ واہ واہ، دعائیں کی وراثت ہے، بے شک بے شک بے شک، کرم ان کی وراثت ہے، دعائیں کی وراثت ہے، بے شک، نہ دو اے کوفیوں تانا کہ بارش مانگ لو رب سے، واہ واہ، نہ دو اے کوفیوں تانا کہ بارش مانگ لو رب سے، وہ جب چاہیں تو برسا دیں، واہ 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 واہ، کوئی شک نہیں، گٹائیں کی وراثت ہے، بے شک بے شک، وہ جب چاہیں وہ برسا دیں، واہ واہ واہ، گٹائیں کی وراثت ہے، اور وہ ہستی ہو ختیجہ کی، وہ زہرا ہوں یا زینب ہوں، اللہ، واہ واہ، وہ ہستی ہو ختیجہ کی، وہ زہرا ہو یا زینب ہو، گواہ خود سی ہے اے لوگو، حیائیں کی وراثت سبحان اللہ، ہے، بے شک بے شک، گواہ ماشاء اللہ، خود سی ہے اے لوگو، حیائیں کی وراثت ہے، اور سر پڑھو تطہیر کی آیات، تمہیں معلوم پھر ہوگا، اللہ اللہ، پڑھو تطہیر کی آیات، تمہیں معلوم پھر ہوگا، کرم ان کی وراثت ہے، ردائیں کی وراثت ہے، واہ واہ واہ، کرم ان کی وراثت ہے، ردائیں کی وراثت ہے،
علی کے ہیں یہ گھر والے، وفائیں کی وراثت ہے، سخا ان کی وراثت ہے، عطائیں کی وراثت ہے۔ واہ 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 واہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت کلام۔ معزز ناظرین، آج کی ہماری رمضان ٹرانسمیشن میں یہ تھے سر علی حسین، جو بہت ہی خوبصورت انداز میں منقبت اہل بیت پیش کر رہے تھے، اور یقیناً یہ جتنے بھی الفاظ اس کلام میں تھے ان کی مبارک ذاتیں ان کلمات سے بھی کہیں بلند تر ہیں۔ بے شک، یہ وہ لوگ ہیں بے شک، جو بنیادی طور پر اس دنیا سے ہیں ہی نہیں، یہ جنتی نفوس ہیں، جنتی ان کے لباس ہیں، جنتی ان کے نام ہیں، جنتی ان کے کھانے ہیں، جنتی ہی ان کی باتیں ہیں، اور جنتی ہی ان کا طرز حیات ہیں۔ یہ تو امت مسلمہ پر خاص کرم کہ اس نے اپنے محبوبوں کو ہمارے درمیان بھیج دیا، اور بھیجنے کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ ہم ان مبارک ذاتوں کو اور ان مبارک ذاتوں کے اعمال کو دیکھ کر اپنی زندگیوں کو راہ راست پر لانے والے بن جائیں۔ ان کلمات کے ساتھ آج کی رمضان ٹرانسمیشن کا وقت اختتام ہوا چاہتا ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں۔ تب تک اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اپنے ہوسٹ انعام مصطفی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔